बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। मई का आखिरी हफ्ता, इंतहाई अहम हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और आज के दिन से लेकर हफ्ते तक बहुत सारे अहम मामलात और बहुत सारे अहम मुकदमात के फैसले होने हैं और उन मुकदमात के फैसले क्या आएंगे ये हम सबको पता है और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका अंदाज़ा हो चुका है। हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अदलिया जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात इमरान खान साहब पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे जो दर्ज किए थे उनके फैसले क्या आने वाले हैं, उनकी पेशबंदी की जा रही है और इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में कैसे रखा जाए इस पर प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि कुछ जो खबरें आई हैं कल लाहौर से आई और उसके बाद बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि कंपनी परेशान है और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद फार्म 47 की हुकूमत सब के सब के हाथ पांव फूले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इद्दत केस का फैसला इसी हफ्ते आना है। जजमेंट रिजर्व है और वो फैसला अनाउंस हो जाएगा और उसके बारे में मोर देन 99% है कि वो फैसला बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिन हालात में और जिस तरीके से वो ट्रायल हुआ वो हम सबके सामने है। नंबर 1। नंबर 2, उलमा कराम, पाकिस्तान भर के, दुनिया भर के उलमा कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक बेहुदा मुकदमा था और उसमें शरई कवानीन को भी और शरीयत को भी पामाल किया ये फैसला देकर और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक केस था। इसलिए ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता, लिहाजा इसका भी फैसला 29 तारीख को अनाउंस होना है और इसी हफ्ते वो अनाउंस हो जाएगा। उससे पहले साइफर केस है और साइफर केस का भी 2 घंटे की एक समाअत रहती है। 2 घंटे की समाअत जैसे ही मुकम्मल होगी और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस फैसले का अनाउंस कर दिया जाए और ये भी साइफर केस भी ख़त्म हो जाएगा और सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे। क्योंकि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं, वो इसलिए कि हुकूमत ने एक काम किया है और हुकूमत के पीछे ज़ाहिर है उनके सहूलतकार, उनके फैसिलिटेटर और उनको जो पुष्ट पनाही कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो है। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ कैद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ की 9 मई के मुकदमात में एक तफ्तीश की। एक खामोशी से पहले तो इजाज़त ली गई और इजाज़त लेकर उसके बाद एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की। एक पुलिस टीम आई शाह महमूद कुरैशी साहब से 9 मई के मुकदमात के बारे में उनसे पूछगछ की और उन्हें 9 मई के वाक़यात में उन्हें मुलव्विस कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि 9 मई के मजीद 9 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और ये सब कुछ लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस ने ये सब कुछ किया और उसमें पहले एक एप्लीकेशन दी गई, पुलिस की खुसूसी टीम तरतीब दी गई, वो अडयाला पहुंची, तफ्तीश की और उसके बाद जो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई करके और उसके बाद उन्होंने वापस गए और फिर 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं है। ये सारी जो है चीज़ें फाइल में तहरीर की जाती रहीं और लेकिन ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब को पता और ना ही किसी और को पता। इस पे ज़ाहिर है इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो किया गया है, गिरफ्तार किया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब को और उसके बाद उनकी ज़मानत भी हो गई थी। आपको याद होगा कि साइफर केस में उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन उनको गुज़श्ता साल 10 मई को रात इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस वक्त से लेके आज तक वो गिरफ्तार हैं। तो इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि साइफर केस जैसे ही साइफर केस का फैसला आएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब के तो इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं, लिहाजा उनको रिहाई से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। इसी तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ भी इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मामला क्या है और इस पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब की दोबारा गिरफ्तारी डाली गई है और दोबारा उनको झूठे बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और अपना बयान भी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कुरैशी साहब किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी का कोई जवाब मौजूद नहीं है। जिन मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाली गई है इन तमाम मुकदमात में अदालत ने उन्हें जमानत दे रखी है। साइफर मुकदमे का रद्दी की टोकरी की नजर होना यकीनी है, चुनांचे अदालती फैसले को अमलन गैर मौसर करके उन्हें कैद में रखने के लिए कानून की फिर से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान के नजरिए
پر جم کر کھڑا رہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جھوٹے، جعلی اور من گھڑت مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو لاقانونیت کی نئی حدوں کو چھوا جا رہا ہے۔ اس ظالمانہ حرکت کے خلاف ہر ممکن کارروائی کریں گے اور اپنے بے گناہ قائدین کارکنان کو جیلوں سے آزاد کرائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان جاری کر دیا، اور اس طریقے سے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ایک طرف صلح کا پیغام اور دوسری طرف جو ہے وہ منافقت ہو رہی ہے، اور مقدمات، جھوٹے مقدمات، مزید مقدمات درج بھی کیے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ڈالی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا کچھ اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو فیصلے آنے لگے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک مسلم لیگ نواز کو ایک میسج دیا ہے، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو ایک میسج دیا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ کہیں کہ ذرا ہمت پکڑیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کھیل میں صرف یہ نہیں کہ وہ خاموشی سے، بلکہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں۔ اور جو میسج موصول ہوا ہے وہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نواز سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کا بندہ تھا اور آپ نے گارنٹی وارنٹی بھی دی ہوئی تھی اور ان کی گارنٹی لی ہوئی تھی، لہٰذا آپ قاضی صاحب سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں ذرا تگڑے ہوں اور تگڑے ہو کر معاملات کو ہینڈل کریں، اور جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکالیں۔ اور کیا مصیبت ہے؟ یہ ایک تو فارم 47 کا معاملہ ہے، دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہے، تیسرا جو 6 ججز کا خط ہے وہ معاملہ ہے، اور باقی جو ججز تنگ کر رہے ہیں ان کو ہینڈل کیا جائے۔ لیکن رپورٹ یہ ہے انٹیلیجنس اداروں کی، وہ رپورٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اب سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج نہیں ہے، ایک آدھ کے علاوہ کوئی بھی جج ان کے ساتھ نہیں کھڑا، اور وہ اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھوم جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ رول ادا کر نہیں سکے، اور وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اب جو ان کا خیال تھا کہ تمام جوڈیشری کو جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں گے، تو وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ ہے، اور اب سچویشن جا رہی ہے آزاد کشمیر جیسی صورتحال پاکستان میں امڑ رہی ہے، بلکہ، اور یہ کوئی کتابی بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اسی جانب جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے، اس صورتحال کو بچایا کیسے جائے اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس کی شدت اور حدت جو ہے بہت زیادہ، تلخیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک 2 اور 2 4 کی طرح فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی رعایت نہیں کریں گے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل پیج جو ہے وہاں پہ چلے جائیں، یا پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ہے خاص طور پہ کہ غدار کون تھا، یحییٰ یا مجیب، اور باقاعدہ طور پہ یہ ایک انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے کچھ حصے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے ہیں جی، اور وہ وائرل ہیں اس وقت دنیا بھر میں کہ غدار کون تھا، یحییٰ یا مجیب، اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے کچھ حصے جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ غدار جو ہے وہ یحییٰ خان تھا، یحییٰ خان اور اس کے حواری تھے، شیخ مجیب ہرگز غدار نہیں تھا۔ شیخ مجیب نے الیکشن جیتا، شیخ مجیب ایک سیاستدان تھا، شیخ مجیب کی اپنی جماعت تھی، لہٰذا انہوں نے الیکشن جیتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو اقتدار دیا جاتا، لیکن اس وقت کے یحییٰ خان رجیم نے ان کو اقتدار نہیں دیا، اور اس کے بجائے مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ایک آپریشن کیا، فوجی آپریشن، اور وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، اور وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو وہاں کی صورتحال تھی۔ اور اس سارے واقعات کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل پیج سے، آفیشیل ٹویٹ اکاؤنٹ سے
ان کو وائرل کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک تقریباً 3 منٹ کی ایک جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے اور ایک پیکج، مختصر سا پیکج کہ یحییٰ خان غدار تھا یا شیخ مجیب، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ شیخ مجیب بھی اور اس کے حواری اور اس یحییٰ رجیم جو ہے وہ بنیادی طور پر غدار نکلی۔ حکمران جو ہیں اس وقت کے سیاستدان غدار نہیں تھے اور شیخ مجیب بھی غدار نہیں تھا، جو اپنا حق مانگ رہا تھا اور اسے جیل میں ڈالا گیا، جیل میں بیٹھ کر وہ الیکشن جیتا اور اس وقت بھی حالات جو ہیں وہ 70-71 والے ہیں۔ محمود الرحمان کمیشن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا، اور یہ کمیشن 1972 کو حکومت پاکستان نے اس وقت قائم کیا تھا جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کا مقصد انہوں نے کہا کہ جی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، پھر جب پاکستان 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا تو پھر حمود الرحمان جسٹس ریٹائرڈ حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے رپورٹ دی ہے اور وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ آج تک شائع نہیں ہو سکی، لیکن بھارت میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں اس کے کچھ حصے شائع ہوئے، اور وہ شائع اس لیے نہیں ہو سکی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس میں مکمل طور پر جو ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا اس کا ذمہ دار یحییٰ خان کو اور یحییٰ خان کی اس وقت کی رجیم کو، اور اس وقت جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں مظالم ڈھائے گئے، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، وہ سارے کے سارے اس میں رپورٹ کیے گئے ہیں حمود الرحمان کمیشن میں کی رپورٹ میں، لیکن وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ آفیشیلی پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو جاری نہیں کیا۔ تو یہ کمیشن، اس پہ پھر حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جس نے جائزہ لینا تھا کہ مشرقی پاکستان 2 لخت کیسے ہوا، تو انہوں نے واضح طور پر جرنیلوں کی، اس وقت کی یحییٰ رجیم جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مشرقی پاکستان میں اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے لوگوں پر مظالم ڈھائے، اور وہاں پہ ریپ کے جو ہیں وہ بھی خبریں ان دنوں میں شائع ہوئیں، اور یحییٰ خان جو ہے وہ مکمل طور پر بالکل اپنی امور مملکت چلانے کے لیے بالکل ناپید تھا، اور نہ صرف ناپید تھا بلکہ انتہائی اخلاقی طور پر انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر شرعی حرکتوں میں ملوث تھا، اور وہ بھی اور اس کی رجیم بھی، اور اس کا مقصد پاک فوج کے مظالم 1971 کی جنگ کے ارد گرد کے حالات کا مکمل جائزہ پیش کرنا تھا۔ تو اس رپورٹ میں بہت کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اور کمیشن نے بتا دیا ہے اس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کی جو رجیم ہے، یحییٰ رجیم، ان کے اگر تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے کہ کس کا کتنا رول تھا، تو یحییٰ خان مجیب کا رول جو ہے، یحییٰ خان رجیم کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی کی وجہ سے، ایک آپریشن کی وجہ سے، لوگوں کو پہ ظلم ڈھانے کی وجہ سے، اور لوگوں پہ ظلم، نہ صرف ظلم ڈھائے گئے بلکہ وہاں پہ لوگوں کو مارا بھی گیا، جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا، اور یہ سانحہ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹرز اس کے رسپانسیبل ہیں جنہوں نے شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا، جو جیل سے بیٹھ کر جیت چکا تھا۔ صورتحال یہ ہے، یہ ساری باتیں اور بھی بہت کچھ ہے، تو یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل پیج پہ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ان کے پیج سے بھی یہ ٹویٹس ہوئی ہیں، اور یہ پوسٹ جو ہیں وہ مسلسل وائرل بھی ہو رہی ہیں، اور اب شیخ مجیب کا حالات و واقعات جو اس وقت شیخ مجیب کے ساتھ ہوا وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں تلخیاں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، خاص طور پہ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شیخ مجیب پہ اگر یحییٰ خان پہ شیخ مجیب کو ترجیح دی جائے اور یحییٰ خان کو غدار کہا جائے تو اس کا بڑا برا محسوس کیا جاتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتی، اور بلکہ صرف برا نہیں بلکہ بہت برا، اور اس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک گالی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آج بھی کچھ خبریں آنی ہیں، تو جیسے ہی آئیں گی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ آج کل کافی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کو
کا مینڈیٹ واپس کر دیا اور تمام قیدی رہا کر دیے تو پھر ہم خود جیلوں میں ہوں گے۔ یہی ہے حقیقت، یہی ہے سب کچھ، کیونکہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب پہ کوئی مقدمات نہیں ہیں، باقی بھی جتنے اسیر رہنما ہیں ان پہ بھی کوئی ایسا مقدمہ نہیں، لیکن ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور بارگیننگ کے لیے ان کو گرفتار رکھا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔